बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। 5-7 खबरें होंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। पहली बात आपसे मैं कह दूं कि आप लोगों ने मायूस नहीं होना पाकिस्तान के अवाम ने, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ने 8 फरवरी को जो काम कर दिया है वो इर्रिवर्सिबल है, उसने रिवर्स नहीं होना और उसके नतायज आने वाले दिनों में बहुत अच्छे निकलेंगे। और आपकी जो वोट की पर्ची है वो ज़ाया नहीं हुई, वो वोट की पर्ची महफूज है और वो हर आने वाला दिन उस वोट की पर्ची को मजीद ताकतवर करेगा। और ताकतवर करता करता ये जो कुछ भी एक जाली निज़ाम, जाली और बेबुनियाद निज़ाम जो है वो कायम करने की कोशिश की जा रही है, कायम करने की और उसको मुसल्लत करने की, ये किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो सकेगा। इनके पांव उखड़े हुए हैं, पहले से उखड़े हुए हैं और इनके मजीद पांव उखड़ जाएंगे। और इन सियासी यतीमों को लाने वाले जो हैं वो इससे ज्यादा सियासी यतीम साबित होंगे। ये आप नोट कर लें आज की बात, कि जिनका ख्याल है कि वो इन सियासी यतीमों को, करप्ट टोले को, करप्ट माफिया को ला के बिठा के और इनके जरिए से अपने आप को सिक्योर कर लेंगे, अपने आप को महफूज कर लेंगे और अपने इख्तियार को दवाम दे लेंगे और अपने ओहदों को दवाम बख्शेंगे, तो उनसे बड़ी बेवकूफ़ी कोई और हो नहीं सकती। और अहमकों की जन्नत में तो वो ये बातें कर सकते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ और हकीकत की दुनिया से उसका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। लिहाजा आप पाकिस्तान के अवाम तसल्ली रखें, क्योंकि पाकिस्तान कोई खिलवाड़ नहीं है और पाकिस्तान के साथ अब खिलवाड़ हो भी नहीं सकता। बहुत सारे तजर्बे हमने कर लिए हैं और इनके पल्ले अब कुछ नहीं रहा सिवाय इसके कि डंडे और ताकत के जोर पे और धांधली और झूठ और एक धांधली और झूठ के साथ साथ एक चोरी और डकैती के जोर पर ये इनको मुसल्लत करना चाह रहे हैं। ये ऐसा होना नहीं है। देख लेना आने वाले दिनों में कि इनके साथ होनी क्या है। इनको लाने वाले भी, इनके सहूलतकार भी, इनके फैसिलिटेटर भी, सब के सब ये जमीन बोस होंगे इकट्ठे मिल के, और उसके बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। आगे जो खबरें आ रही हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ एक एक करके। पहली बात है कि ये इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि पूरे का पूरे निज़ाम को झूठ की बुनियाद पे कायम कर रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था लेफ्टिनेंट जनरल नईम लोधी साहब रिटायर्ड हैं, वो बता रहे थे कि वो भी यही बात कर रहे थे कि ये जाली निज़ाम कायम नहीं रह सकता और ये ज़्यादा से ज़्यादा साल सवा साल का है। मुझे उससे भी कम लगता है, साल सवा साल भी बहुत ज़्यादा है और मैं नहीं समझता, क्योंकि इनकी जो प्लानिंग है वो मैं पिछले जो लाइव सेशन उसमें बता चुका हूँ कि इनका ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब को आइन में तरमीम करके चीफ जस्टिस साहब को हम टेन्योर पोस्ट कर देंगे और फिर काजी फाइजा साहब ये इनको बचा लेंगे और इनको बचाते बचाते आगे ले जाएंगे और फिर हम आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन दे देंगे। तो ये सारे एक है शेख चिल्ली की वो एक स्टोरी है, शेख चिल्ली के तस्वुरात हैं, खाली पुलाव पका रहे हैं और आने वाले दिनों में जो कुछ होगा वो बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिर इनका ख्याल है, क्योंकि मरीम साहिबा ने वादे किए हुए हैं, तीन डीजी से वादे किए हुए हैं कि मैं आपको प्रमोशन दिलाऊंगी, प्रमोशन दिला के फिर आपको मैं फलां ओहदे पे आपको ला के बिठाऊंगी और उसके बाद फिर पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा और फिर अफवाज पाकिस्तान भी हमारी होंगी और ISI भी हमारी होगी, MI भी हमारी होगी और ये सब कुछ हमारे पास होगा। तो लिहाजा कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें आने वाले दिनों में मज़ीद पता चल जाएगा। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका कोई है नहीं, हकीकत से दूर दूर तक इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल सिचुएशन इस वक्त ये है कि 9 मई के मुकदमात थे जी, और 9 मई के मुकदमात समात 13 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है और इसमें इमरान खान साहब भी हैं, बाकी सब लोग हैं, पार्टी की पूरी लीडरशिप इसमें डाली हुई है। 9 मई के मुकदमा में 50 लोग नामजद हैं और 250 लोग नामालूम हैं और जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था और उनको 9 मई के केस में डाल के उन्होंने कहा जी कि चलें इनको बुक करते हैं, 9 मई से इनको डराते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसमें एक हफ्ते बाद इनकी जो अभी तक फर्द जुर्म नहीं आयद हो सकी, तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं 9 मई का गुब्बारा जो है वो कितनी दफ़ा फट चुका है। वो भी उसी तरीके से 9 मई के गुब्बारे में भी इतने छेद हो चुके हैं कि अब उसमें कोई जान नहीं रही और अब जो चीज़ें हैं आगे की तरफ रिवर्स होंगी, आगे की तरफ नहीं जाएंगी। फिर दूसरी एक और खबर भी, क्योंकि खबरें पहले आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, छोटी छोटी खबरें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
آنریبل ججز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور اب اوپن کورٹ میں ایک دھمکی دی گئی. آپ حیران ہوں گے کہ نگراں وزیر اعظم انوار کاکڑ صاحب جن کی جو ہے وزارت عظمیٰ وہ غیر آئینی وزارت عظمیٰ میں کہوں گا کیونکہ 90 دن کے لیے آئے تھے اور 60 دن سے زیادہ 90 دن کے لیے آئے تھے اور 180 دن سے زیادہ جو ہے وہ براجمان رہے, 6 مہینے سے زیادہ یہ براجمان رہے. اور جب کل وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیئر ہوئے تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ان سے کچھ سوالات پوچھے مسنگ پرسنس کے حوالے سے اور جو مسنگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے حوالے سے. تو انوار کاکڑ صاحب نے کیا فرمایا, کہتے ہیں جی یو این کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, وہ بھی پوچھتے ہیں کہ کون لاپتہ ہوا, وہ پوچھتے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ یعنی کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نام لے کے کہا کہ آپ لاپتہ ہو گئے ہیں. یہ ایک اوپن دھمکی تھی اوپن کورٹ میں کہ آپ مسنگ پرسن کی بہت زیادہ آواز اٹھا رہے ہیں اور کیس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں اور مجھے بلایا ہے اور مجھے بلا کے آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے, تو اس لیے آپ بھی مسنگ پرسن میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو کہا. تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے جواباً پوچھا کہ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ میں نے جبری لاپتہ ہو جانا ہے. تو کہتے ہیں کاکڑ صاحب کہ نہیں, میں تو مثال دے رہا ہوں, میں انوار کا نام لے لیتا ہوں, یعنی اتنے سادہ آدمی. تو یہ ان کی جو دیدہ دلیری ہے وہ اس حد تک ہو چکی ہے. پہلے بھی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے ایک انتہائی قریبی عزیز کو اٹھایا گیا تھا, جب انہوں نے پہلے ایک اہم مقدمہ ٹیک اپ کیا تو ان کو اٹھا لیا گیا تھا. تو اسی طریقے سے جسٹس امرتا بندیال صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اسی طرح چل رہے ہیں اور یہ دھونس دھمکیوں والے جو ہے ایک مافیاز کی طرح ریاست چل نہیں سکتی. اور کل میں سن رہا تھا کہ وہ نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ کہاں ہیں وہ جج جنہوں نے مجھے نکالا تھا اور جو مجھے سسلین مافیا کہتے تھے. تو وہ ظاہر ہے وہ میسیج دے رہے تھے, باقی موجودہ ججوں کو میسیج دے رہے تھے, موجودہ جوڈیشری کو میسیج دے رہے تھے کہ بھئی میں تو ہوں, تو وہ جو باقی جج ہیں وہ کہاں گئے. تو اس میں سے ظاہر ہے وہ سارے آنریبل ججز جو ہیں باعزت طور پہ ریٹائر ہوئے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی خدا نہ خواستہ کرپشن چارجز میں نہیں گیا, وہ سارے کے سارے باعزت طور پہ ریٹائر ہوئے ہیں. دنیا میں ان کی عزت کی جاتی ہے. اور پاناما ججز میں جسٹس آصف سعید کھوسہ چیف جسٹس کے طور پہ ریٹائر ہوئے, جسٹس گلزار چیف جسٹس کے طور پہ ریٹائر ہوئے, جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب اپنی مدت پوری کر کے ریٹائر ہوئے, اس کے بعد جسٹس اعجاز افضل صاحب اپنی مدت پوری کر کے ریٹائر ہوئے, جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے ساتھ گن پوائنٹ پہ استعفیٰ لیا گیا. تو اس لیے یہ حیران ہوں کہ وہ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں اور ابھی تک حکومت نہیں بنی. تو میرا خیال ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے یہ سارا کام کیوں کیا ہے اور کس لیے کیا ہے. سوچ لیں تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ تاریخ جو ہے وہ پھر خود اس بات کا تعین کرتی ہے اور تاریخ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا ہوا. کیونکہ بہت سارے لوگ آئے اور چلے گئے اور جن پودوں کو لگانا چاہ رہے تھے وہ پودے جو ہیں وہ پھر ساتھ ہی ایک طوفان آتا ہے اور طوفان کے ساتھ سب کچھ اکھڑ جاتا ہے, مالی بھی چلا جاتا ہے اور پودے بھی چلے جاتے ہیں اور باغ جو ہیں وہ اجڑ جاتے ہیں, پھر نیا باغ بنتا ہے جو حقیقی ہوگا. تو اسی لیے یہ جو کچھ اس وقت کیا جا رہا ہے یہ حیرت انگیز طور پہ سمجھ نہیں آ رہی ان کو کہ قدرت بھی ایک ہے. بہرحال مخصوص نشستوں کا معاملہ جو ہے جی وہ ججمنٹ ریزرو کر لی گئی ہے اور ججمنٹ ریزرو کرنے کے بعد اب میرا اپنا خیال ہے کہ وہ ابھی فی الحال اس پہ فیصلہ ریزرو ہی رہے گا اور سینٹ کے الیکشن کروائے جائیں گے اور سینٹ کے الیکشن جب ہو جائیں گے, صدارتی الیکشن ہو جائے گا, تو اس کے بعد کہا جائے گا کہ خواتین کی نشستیں آپ کو نہیں مل سکتی اور اس لیے وہ سیٹیں پھر باقیوں لوگوں میں بندر بانٹ کی جائے گی اور اس کے بعد پھر اگلا پلان جو ہے ان کا وہ چلا جائے گا. لائیو سیشن پچھلا لائیو پہ جا کے دیکھ لیں, وہ ساری میں ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے قاضی صاحب کو 2/3 میجورٹی قاضی صاحب کو امینڈمنٹ کر کے آئین میں ترمیم کر کے کیا پلان ہے ان کو آگے ایکسٹینشن دینے کا. اس کے بعد جی آج کا دن امپورٹنٹ اس حوالے سے کہ اب قومی اسمبلی رہ گئی ہے, بلوچستان میں بھی ہو گیا ہے اور خیبر پختونخوا اسمبلی بھی ہو گئی ہے. آج اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہے بلوچستان اسمبلی میں, اور خیبر پختونخوا میں بھی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہے. وہاں پہ مکمل طور پہ پاکستان تحریک انصاف آ جائے گی, کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلوچستان سے خیبر پختونخوا سے
مقابلہ نہ کرنے کا اعلان کیا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اور وزارت اعلیٰ کے لیے امیدوار میدان میں نہیں اتاریں گے۔ اس لیے جی علی امین گنڈا پور آ جائیں گے، سواتی صاحب آ جائیں گے اور سریا بی بی آ جائیں گی اور وہ ہوں گی اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر ہوں گی، سواتی صاحب اسپیکر ہوں گے اور اس طریقے سے یہ سارے معاملات ہو جائیں گے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو گیا ہے اور اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ آج قومی اسمبلی میں بھرپور طریقے سے شرکت کی جائے گی اور اس میں نہ صرف شریک ہوں گے بلکہ حلف بھی اٹھائیں گے، اپنا جو ہے سپیس کسی کو نہیں دیں گے اور بھرپور قسم کی اپوزیشن۔ عمران خان صاحب نے واضح طور پہ پارٹی کو ہدایت کر دی ہے کہ کسی بھی صورت میں نرمی نہیں دکھانی اور پیچھے نہیں ہٹنا، کمزوری نہیں دکھانی، اور خواہ وہ پنجاب اسمبلی ہو، قومی اسمبلی ہو، سندھ اسمبلی ہو، بلوچستان اسمبلی ہو، کہیں بھی آپ نے کمزوری نہیں دکھانی اور بھرپور طریقے سے اپنا احتجاج بھی کرنا ہے اور ان کو ٹف ٹائم دینا ہے۔ کسی بھی صورت میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ایک پیسو پالیسی کے تحت آگے بڑھیں۔ صورتحال ترجمان پاکستان تحریک انصاف نے انہوں نے کہا جی کہ عوامی مینڈیٹ پر کھلا ڈاکہ ڈالنے والے الیکشن کمیشن کی شرمناک سہولت کاری سے خصوصی نشستوں کو غیر آئینی طور پر مینڈیٹ چور میں بانٹنے کی ناقابل قبول منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ دستور کا آرٹیکل 51 مخصوص نشستوں کی تقسیم کے بنیادی اصولوں کو نہایت صراحت سے بیان کرتا ہے۔ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر جنرل سیٹوں کے تناسب سے ہی تقسیم ہونا ہے۔ سنی اتحاد کونسل مرکز، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی پارلیمانی جماعت ہے۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کی فراہمی میں لیت و لال اکثریت کو غیر قانونی طور پر جبراً اقلیت میں بدلنے کے غیر آئینی اور غیر جمہوری منصوبے کا حصہ ہے۔ جمہوریت کو غیر آئینی، غیر قانونی عزائم کا اسیر بنا کر عوام کے مینڈیٹ کو پامال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ جعلی فارم 47 کے ذریعے چھینی گئی قومی اور پنجاب اسمبلی کی نشستیں بھی واپس لیں گے اور مخصوص نشستوں کی غیر آئینی بندربانٹ کی بھی بھرپور مزاحمت کریں گے۔ یہ آج انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کیونکہ جس طریقے سے یہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے خاص طور پہ تو اس میں بہت ہی دو نمبری نظر آ رہی ہے، بدنیتی نظر آ رہی ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے مخصوص نشستوں والے معاملے میں۔ دوسری جانب جی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان صاحب کی طرف سے خط لکھ دیا گیا ہے IMF کو۔ بہت کوشش کی گئی کہ وہ خط نہ لکھا جائے لیکن وہ خط لکھا جا چکا ہے اور اس خط میں خاص طور پہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے کو کہ ادارہ 2 ہفتوں کے اندر IMF جو ہے وہ 2 ہفتوں کے اندر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 30% نشستوں کا آڈٹ یقینی بنائے اور IMF پاکستان کو مالی سہولت دینے سے پہلے گڈ گورننس سے متعلق شرائط رکھے۔ عمران خان کے ترجمان رؤف حسن نے IMF کی MD کو خط لکھا ہے جس کے متن کے مطابق یہ خط عمران خان صاحب کی ہدایت اور ان کی طرف سے IMF کو بھیجا جا رہا ہے اور خط بھیجا جا چکا ہے اور خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ IMF 2 ہفتوں کے اندر قومی صوبائی اسمبلیوں کی 30% نشستوں کا آڈٹ یقینی بنائے۔ IMF پاکستان کو مالی سہولت دینے سے پہلے گڈ گورننس سے متعلق شرائط رکھے اور IMF پاکستان کو مالی سہولت دینے سے پہلے دیگر شرائط کو بھی دیکھے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ IMF تحقیقاتی ادارے کا کام کرے۔ فافن اور پتن نے عام انتخابات کے آڈٹ کا طریقہ کار بتا دیا ہے، ان کے دیے گئے طریقہ کار میں کچھ تبدیلیاں کر کے اطلاق کیا جائے۔ IMF کی مالی امداد پاکستانی عوام پر بوجھ بڑھائے گی اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ IMF کی طرف سے یہ کردار پاکستان کے عوام کے لیے ایک عظیم خدمت ہوگی۔ صرف PTI نہیں، دیگر جماعتیں اور عالمی ادارے الیکشن فراڈ کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ IMF کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کو اختیارات کے غلط استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ خط کے متن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی IMF گڈ گورننس، شفافیت اور قانون کی حکمرانی کو اہمیت دیتا ہے، لہٰذا IMF کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ مناسب پالیسیاں بنانے اور عمل درآمد کے قابل ہے یا نہیں جو موجودہ حکومت مینڈیٹ چور ہے۔ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ بغیر جائز نمائندگی سے مسلط کی گئی حکومت کو کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہوتی اور ایسی مسلط حکومت کو ٹیکسیشن اقدامات کرنے کا اخلاقی اختیار بھی نہیں ہوتا۔ یہ خط لکھا گیا ہے جی اور دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔